अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं ज़ैद हुसैन साहब और आरफा नूर। नाजरीन, वज़ारत उज़्मा के बाद सदारत का मार्का भी PTI ने अपने नाम कर लिया है और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब 353 इलेक्टोरल वोट लेकर पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हो गए हैं और उनके जो मद्देमुकाबिल अपोजिशन के उम्मीदवार थे दो, मौलाना फजल रहमान साहब और एतजाज़ एहसन ने बिलतरतीब 185 और 124 इलेक्टोरल वोट लिए हैं। और क्योंकि अपोजिशन तकसीम थी लिहाजा सदारती इलेक्शन के ऊपर किसी किस्म के कोई सरप्राइज़ की तवक्को तो हरगिज़ नहीं की जा रही थी। ताहम अगर मुश्तरका उम्मीदवार होते अपोजिशन के तो हम ये कह सकते थे कि काउंट बढ़ सकता था। और उसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि अगर आप कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर डाले गए वोटों का तनासब देखें तो वहाँ पे आरिफ अलवी साहब को 212 वोट मिले हैं, जबकि अगर मौलाना फजल रहमान साहब के 131 और एतजाज़ एहसन के 81 वोट जमा कर लिए जाएँ तो ये मजमुआ भी 212 बनता है। तो अगर ये इत्तेहाद होता अपोजिशन जमातों का तो फिर कहा जा सकता है कि ऐसे में कि जब खुफिया रायशुमारी होती है तो एक सरप्राइज़ की तवक्को की जा सकती थी। साथ में नौ मुंतखब सदर ने इस आज़म का इजहार किया है कि क्योंकि ये ओहदा गैर सियासी है लिहाजा वो गैर सियासी अंदाज में काम करेंगे और ये भी उन्होंने इंदिया दिया है कि एक मुतहर्रिक सदर के तौर पे अपना किरदार अदा करेंगे। कैसे करेंगे इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे से मैं जिक्र होगा पार्लियामान के अंदर अपोजिशन जमातों का जो अब तकसीम होती हुई नज़र आ रही है, बल्कि उस तकसीम का बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया है, वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो या फिर सदारती इलेक्शन आज का, इसमें PTI को इसका भरपूर फ़ायदा हुआ है। अब देखना ये है कि ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद बना था इसका मुस्तकबिल है क्या, अगले 5 सालों में ये एक मजबूत अपोजिशन होगी या फिर एक कमज़ोर अपोजिशन होगी और उसका फ़ायदा फिर PTI को होगा। आज हमने देखा है कि जरदारी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जो डिफरेंसेस है इसके बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार नून लीग है, जबकि अब नून लीग की तरफ से खुलेआम इस बात का जिक्र हो रहा है कि जरदारी साहब की कुछ मजबूरी हैं, यही वजह है कि अपोजिशन के साथ इस भरपूर अंदाज में खड़े नहीं हो रहे कि जिस तरह उनको खड़ा होना चाहिए था। फिर जिक्र होगा नैब से जुड़ी एक अहम तरीन खबर का। जी नाज़रीन, आज नंदीपुर प्रोजेक्ट के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे एहतसाब अदालत रावलपिंडी में एक रेफरेंस दायर कर दिया गया है और इसमें मरकज़ी मुल्ज़मान कोई आम लोग नहीं है बल्कि साबिक वज़ीर कानून पीपल्स पार्टी के दौर में पार्लिमानी अमूर के वज़ीर भी रहे हैं और इस वक्त इमरान खान साहब के मुशीर हैं बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान साहब। उनके साथ साबिक वज़ीर आज़म जो पीपल्स पार्टी दौर में रहे हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब वो भी मुल्ज़िम है और साबिक सेक्रेटरी कानून मसूद चिश्ती साहब को भी बतौर मुल्ज़िम इस रेफरेंस के अंदर नामजद किया गया है और बताया यह गया है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ताख़ीर हुई है उससे कौमी ख़जाने को कोई 27 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अब देखना यह है कि खान साहब जिन्होंने ये अपनी पहली विक्ट्री स्पीच में भी कहा था कि एहतसाब बड़ा कड़ा एहतसाब होगा और वो चाहेंगे कि ये सिलसिला उनके घर से शुरू होना चाहिए, गोया कि उनसे शुरू होना चाहिए। तो अब मेरे ख़्याल में इम्तिहान का वक्त उनके लिए आ गया है कि ऐसे में कि उनके एक मुशीर जो वफाकी वज़ीर का दर्जा रखते हैं उनके ख़िलाफ़ एक बाकायदा रेफरेंस दायर हो गया है। प्रोग्राम के आखिर से में जिक्र होगा सियासी दबाव का। जी, डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक ख़त लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि NA 64 चकवाल से जो 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं सरदार जुल्फ़कार खान साहब जिनका ताल्लुक PTI से है, उनकी तरफ से एक रेवन्यू डिपार्टमेंट्स के अंदर जहाँ पे पटवारियों के, कानून गोज़ के और तहसीलदारों के तबादले होते हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो जो तबादले होने चाहिए वो MNA की मर्ज़ी से उनकी मंशा से होने चाहिए। अब देखना ये जो नई सियासी तब्दीली आई है क्या ये नया सियासी दबाव भी साथ लेकर आई है, इस पर भी डिस्कशन होगी। तो चलते अपने पहले टॉप स्टोरी की तरफ। मुंतखब होने के बाद मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद करदा सदर नहीं हूँ बल्कि सारी कौम का सदर हूँ। किसी एक पार्टी का सदर नहीं हूँगा, सारे पाकिस्तान का। मैं नॉन पार्टिसान काम सारे करना चाहता हूँ। पानी की किल्लत पाकिस्तान में है, वो एक बहुत बड़ा इशू है और मैं खामोश सदर और नॉन एक्टिव सदर नहीं बनना चाहता हूँ।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ظاہر صاحب صدارتی الیکشن تھا, ڈسکشن تو آج یہ ہونی چاہیے تھی کہ کون جیتنے جا رہا ہے اور پھر یہ کہ الوی صاحب کے پروفائل کو ڈسکس کرتے, لیکن سب سے زیادہ آج ڈسکشن ہوتی رہی اپوزیشن جماعتوں کے اوپر. کل رات تک بڑی کوششیں ہوتی رہی لیکن اگین اکٹھے نہیں بیٹھ پائے, اپنے اپنی کینڈیڈیٹ لے کے آئے اور ہونا وہی تھا جو سب کے سامنے ہے. لیکن وہ لوگ وجوہات ڈھونڈ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اور پھر شہباز شریف صاحب اکٹھے کیوں نہیں بیٹھ پائے. میرے خیال یہ ایک فروئی ڈیبیٹ ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک کینڈیڈیٹ ہو. اپوزیشن کی دو بڑی پارٹیاں ہیں, دونوں کے اپنے اپنے نقطہ نظر ہیں, اپنے اپنے جو ہے جو بھی ان کی سوچ ہے سیاسی اس کے تحت ہی فیصلہ کریں. گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا ہوا ہے سر. گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ بنا تھا میرے خیال وقتی طور پہ, اور وہ فضل الرحمان صاحب کو خوش کرنے کے لیے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے, ورنہ کوئی مشترکہ چیز نہیں تھی کہ جس کو یہ قائم رکھ سکے. مولانا فضل الرحمان کا معاملہ تھا اس وقت, اور انہوں نے تو اس وقت کہا تھا کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے اس اسمبلی کا کیونکہ ان کو الیکٹ نہیں کیا گیا تھا یا آج ہار گئے تھے الیکشن. آج جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اسی اسمبلی میں سے اپنے ووٹ لیا ہے انہوں نے. تو ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اس وقت تو یعنی اس جعلی اسمبلی میں آپ جا کے لوگوں سے ووٹ بھی لے رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات دیکھیں, اس میں کوئی مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی اپوزیشن, فرض کیجئے, میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں کہ جو ہے خامخواہی کے لیے جو اکٹھا ہو جائیں, جس کو کہہ رہے ہیں اختلاف برائے اختلاف کرنے کے لیے, لیکن اگر فرض کیے دونوں اکٹھا بھی ہو جاتے ہیں کسی صورت میں, تو جو گیپ ہے دونوں کے جو ووٹس میں, ایک طرف عارف الوی صاحب کے ووٹ اور دوسری طرف دونوں کے مشترکہ ووٹ بھی اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئی بھی چانس نہیں تھا ان کے جیتنے کا ایک مشترکہ امیدوار کو. اور عام طور پہ دیکھیں ایک اسمبلی کسی بھی حکومت یا سسٹم کے لیے اسٹیبلٹی کے لیے اچھی بات ہے کہ جو ہے صدر جو ہے, کیونکہ صدر ایک سمبولک اس کی حیثیت ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ پاورز نہیں ہے اس کے پاس, لیکن یہ تھا کہ اگر اپوزیشن کا کوئی اگر صدر بن جاتا ہے تو بہت ساری رکاوٹیں ضرور کھڑی کر سکتے تھے. مثلا مولانا صاحب کے پاس کوئی بل گیا, مولانا صاحب اس پہ بیٹھ سکتے تھے, مستقل سوالات کر سکتے تھے, آرڈیننس پہ بیٹھ سکتے تھے سر, کوئی آرڈیننس چاہتا اس پہ سگنیچر نہ کرتے تو امپلیمنٹ نہ ہوتا. ایک اچھی بات ہے میرے خیال یہ کہ اس پہ زیادہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. جو لوگ بات کرتے ہیں کیوں نہیں اکٹھا ہوئی اپوزیشن, کیوں اکٹھا ہو, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دو مختلف پارٹی کیوں اکٹھا ہوں, صرف اس وجہ سے کہ ان کو جو ہے ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ لے کے آنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسج تو ہوتا ہے نا گورنمنٹ کے لیے کہ اکٹھی ہو گئے تو ہمیں کوئی ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے آگے بھی چل کے. میسج تو بہت دوسرے طریقے سے دیا جاتا ہے. یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, جب مختلف ایشوز آئیں گے, مختلف پالیسیز آئیں گی, اس پہ اپنے طور پہ آپ جو ہے اپنی رائے ظاہر کریں. ان کی اگر کوئی مخالفت کرنے کے لیے تو مخالفت کریں. نہیں, اور ایک اور بھی یہ بات ہے کہ دیکھیں جو بھی پریزیڈنٹ ہے وہ 5 سال کے لیے, سپوز ان کے نمبر زیادہ بھی ہوتے تو what gives either of the two parties the right کہ ان کا آدمی 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ بن جائے. مطلب کہ پی ایم ایل این یا تو کوئی ایسی چیز آفر کر سکے پی 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 کو کہ جس پہ وہ کہیں کہ اچھا آپ 5 سال کے لیے صدر آپ کا ہو, یا پی 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 صرف یہ کہہ دینا جی اعتزاز احسن صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, ہمیں ان کی جمہوریت کے لیے اسٹرگل پسند ہے. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ پی ایم ایل این اس کے لیے کہہ دے کہ اچھا ہم اس بیسس پہ ووٹ کریں گے. پیرلل سینیٹ کا دیکھ لیں, ہمیں جو الیکشن جتنا بھی وہ اچھا نہ لگے, مگر اگر پی 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 نے سنجرانی کے لیے ووٹ دیا تو اس کے بدلے میں پھر انہوں ڈیپیوٹی چیئرمین بھی تو ملا نا, مانڈی والا کے لیے لیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو الیکشن تھا اس میں دونوں پارٹیز کے لیے ایک دوسرے کے لیے کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں تھا کہ اگر وہ ایک دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں پریزیڈینشل الیکشن پہ تو انہیں ایکسچینج کیا ملے. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ کیوں وہ کسی کو یہ کریڈٹ دیں. ایک اور بات بھی ظاہر ہے, انفیکٹ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو واقعی آپ کو لگتا ہے اس عہدہ واقعی غیر سیاسی ہے, فیڈریشن کے علامت صدر ہوتا ہے, بٹ ماضی میں جتنے صدور گزرے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ غیر سیاسی رہے ہیں. پھر جس طرح کا وہ کلیم کر رہے ہیں یا جس طرح کی انٹینشن شو کر رہے ہیں کہ ایک متحرک صدر کے طور پہ کردار ادا کریں گے, تو وہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں غیر سیاسی تو کوئی شخص نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ اس عہدے پہ آتے ہیں تو آپ کو جو ہے جماعتی تعلقات سے یا اپنی جو ان کی وابستگی ہے اس سے بالاتر ہونا چاہیے. یہ بات صحیح ہے, لیکن اس میں بات یہ ہے کہ جو صدارت کی جو ہے صدر کی نوعیت جو ہے تبدیل ہو چکی ہے. ایک وہ وقت تھا جہاں پہ صدر بہت زیادہ پاورفل ہوا کرتا تھا, جب 52-8 بھی ہوا کرتا تھا, جو کہ اس کو جب بھی مرضی آتی تھی استعمال بھی کر لیتے تھے, اور بہت زیادہ استعمال بھی ہوا ہے اس کا. لیکن اب جو صورتحال بن کے آئی ہے, یہ تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایک لحاظ سے ایک فیڈریشن کا نمائندہ اور وہ بن کے آتا ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی پاور لیس ہے.
جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ بہت جو بل جاتے ہیں اس کو الٹیمیٹلی اس کو سائن کرتے ہیں، وہ سوالات بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ممنون حسین جب صدر تھے تو میرا خیال یہ کہ ان کو مطلب یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ سوالات بھی کریں، کیونکہ ان کا تو صورتحال یہ بن کے آتی تھی. مجھے یاد ان سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ یہ پروٹوکول نے تو مجھے ختم کر دیا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ روزانہ وزیر اعظم سے ملاقات ہو، میں جا کے ان کو نیچے ریسیو کریں، لیکن پروٹوکول والے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو یہاں کھڑے ہو کے آپ کو ریسیو کرنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ صدر ہونے اس باوجود ان تمام چیزوں کے کہ اس کے پاس بہت زیادہ پاورز نہیں ہے، لیکن بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک مطلب ہے جیسے کہتے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں کوئی اپنا ایک رول پلے کر سکتا ہے، اور چیزوں کو کسی کیمپین میں اپنے آپ کو بالکل انگیج کر سکتا ہے. صرف یہ بات نہیں کہ آئینی طور پہ اگر اس کا وہ نہیں ہے کہ وہ کسی حکومت کو گرا سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاور لیس ہے. لیکن وہ عارفہ بات ہوتی ہے نا کہ ہر سال میں انہوں نے جوائنٹ سیشن کو ایک اسپیچ بھی دینی ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں لگے گا کہ پی ٹی آئی ٹھیک پرفارم نہیں کر رہی تو ہمیں کچھ ایسے چند جملے ملیں گے سننے کو عارف الوی صاحب کی طرف سے، کیونکہ ان کا سیاسی پروفائل تو کہتے ہیں بڑا اچھا ہے بہت سیاستدان ہے. دیکھیں وہ جو اسپیچ کا کانسیپٹ ہے وہ ہماری کیونکہ برٹش پارلیمنٹ کی ٹریڈیشن ہے وہاں سے آیا ہے، تو وہاں یہ جو تقریر ہے پارلیمنٹ کی اوپننگ پہ جو ہوتی ہے وہ وہاں کی ملکہ کرتی ہیں، اور ان کو وہ تقریر لکھی لکھائی ملتی ہے جس کو وہ جا کے کہہ دیتی ہیں، کیونکہ وہاں بھی جو مونارک کا رول ہے سمبل آف دا فیڈریشن بٹ نو پولیٹیکل رول، تو وہ کبھی نہ اپنی زندگی کے اندر ایز این انڈیویجول کامنٹ کرتے ہیں پالیٹکس پہ جو بھی مونارک ہوتا ہے، اور وہ اسپیچ بھی جو ہوتی ہے وہ صرف ایک ایجنڈا سیٹ آؤٹ حکومت کی طرف سے ان کو بتایا جاتا ہے اور وہ کر دیتے ہیں. اس کے اندر تنقید کرنا یا نہ کرنا ان کے رول میں شامل نہیں ہے، نہ اس تقریر کا حصہ ہے. مشرف صاحب کی تصویریں اٹھا کے دیکھیں، زرداری صاحب کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں. زرداری صاحب اور مشرف صاحب کی جو تقریریں تھیں یا ان کا جو رول تھا وہ پولیٹیکل ضرور تھا، مگر وہ اس عہدے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ اور وجہ سے تھا. مشرف واز دا ہیڈ آف دی آرمی اور وہ آبویسلی ملک چلا رہے تھے، اس لیے سب کچھ ان کی مرضی سے ہوتا تھا اور ان کا پولیٹیکل رول تھا. زرداری صاحب نے جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سارے پاورز پارلیمنٹ کو دے دیے، بس اس پارلیمنٹ میں جو ان کی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی جو حکومت چلا رہی تھی وہ ان کی ہر بات مانتی تھی، اس لیے ساری پولیٹیکل میٹنگ ریزیڈنسی میں ہوتی تھی. زرداری صاحب جو پاور ڈرا کرتے تھے وہ کانسٹیٹیوشن سے نہیں کرتے تھے، آخری وقت میں اپنی وہ پارٹی سے ڈرا پارٹی کی صدر کی حیثیت سے وہ پاور ہوتی تھی، کیونکہ وہ نامنیٹ کرتے تھے کون وزیر اعظم بنے گا کون نہیں بنے گا، وہ جو ہے مطلب پارٹی کی صدر کی. اور دیکھیں اب ہمارے ہاں یہ بھی رواج پڑ گیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے یہ اب میں نہیں اس پہ بات کری، کہ جو صدر ہوگا وہ بیسکلی اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرے گا. ممنون صاحب نے جو ایک دو پیچھے سپیچز دی یا نواز شریف صاحب پہ بات کی یا اس دن خبر آئی کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ہاتھ نہیں ملایا، یہ وہ سب اپنی پارٹی کی وہ پالیسی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں نا. اور جو دوسری بات ہے جیسے زبیر صاحب نے سندھ کے اندر جو نیب کے حوالے سے سندھ حکومت نے لا بنانے کی کوشش کی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا میرے خیال میں، وہ بھی یہی تھا کہ بیسکلی وہ اپنی پارٹی پالیسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، دیٹ از اٹ. چھوٹا سا بریک کے بعد سابق صدر زرداری صاحب اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بنیادی طور پہ بیٹھنا کیوں نہیں چاہ رہے؟ کیا واقعی وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو وقت دینا چاہتے کہ وہی پرفارم کریں یا پھر کچھ اور مجبوری ہیں؟ جاننے کی کوشش کریں گے. کل بھی زاہد صاحب نے میں نے بڑی کوشش کی ہے جاننے کی، نہیں بتا رہے تھے، شاید آج ان کے پاس کوئی خبر ہو اور بتائیں کہ کیا مجبوری ہیں زرداری صاحب کی کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے. چھوٹی سی بریک کے بعد. اپوزیشن کو زرداری صاحب نے توڑ دیا، یہ کیوں نہیں کہیں گے کہ میاں صاحب کبھی اپوزیشن میں بیٹھے ہی نہیں ہیں؟ جو پی ٹی آئی نے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ پٹ کیا ہے اس کی کامیابی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ڈویژن ہو گئی ہے تو وہ اس کا سہرا آصف علی زرداری صاحب کے سر ہوگا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کیا ایسا واقعی ہم خصوصی ٹرانسمیشن میں بات کر رہے تھے تو عارفہ میں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں ساتھ کھڑے ہوں زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کے؟ ان کے تو اس سسٹم کے اندر سٹیکس ہیں، ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے، پھر قومی اسمبلی کے اندر ان کا کاؤنٹ بڑھ گیا ہے،
تو ان کو کیوں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ لیکن کیا صرف یہی وجوہات آپ کو لگتی ہیں، یا جو ذکر کرتے ہیں نون لیگ والے کہ نہیں کوئی خاص قسم کا دباؤ بھی ہے، کچھ مجبوریاں بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونا نہیں چاہ رہے؟ دیکھیں یہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کہ دو پارٹیز یا کئی پارٹیز کسی بھی اتحاد میں شامل جب ہوتے ہیں تو ان کے مشترکہ مفاد ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ اتحاد بھی بنتے ہیں، اور جب وہ مفاد جو ہے ختم ہو جاتے ہیں تو علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں کوئی مشترکہ مفاد نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کا اس وقت سب سے زیادہ جو بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن میں چلے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو نواز شریف صاحب کا جیل میں ہونا، یہ بہت ساری چیزیں اور ہیں۔ ان کی جو ہے پی ایم ایل این کی اس وقت مخالفت پی ٹی آئی سے اس لیے ہے کہ وہ پی ٹی آئی ان کے لیے سب سے بڑی رائیول پارٹی تھی، اور اس نے جو ہے ان کو ڈسپلیس کیا ہے۔ یہ تو سب سے صحیح۔ جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں ان کو اس پورے الیکشن کے دوران، جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، کئی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں کہ اس کا اسٹیک اس سسٹم میں بہت ٹھیک ٹھاک ہے، اور سندھ میں جو ہے ان کی حکومت بھی ہے، اور ان کو سندھ میں حکومت چلانی بھی ہے، اور سندھ میں جب حکومت چلانے کی بات آتی ہے تو ان کو فیڈریشن کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کے کسی لحاظ سے مفاد میں نہیں ہے کہ کسی طور پہ یہ سسٹم ڈسرپٹ ہو۔ میرے خیال پی ایم ایل این کی بھی نہیں ہوگی رینکس اینڈ فائل کے لیے، کوئی بھی نہیں چاہے گا پارلیمنٹ جیتنے کے بعد، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ جو ہے پارٹی کے وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ جو ہے اگر یہ ہم نہیں ہے تو پھر کوئی کچھ اور نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سیاست ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام ضرور لگائیں گے کہ تم نے یہ کیا وہ کیا، لیکن فی الحال جو ہے کوئی ایسی مشترک چیز نہیں ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے کہ کسی طور پہ کسی اتحاد کا حصہ۔ لیکن ماضی میں تو دیکھے خان صاحب کی تنقید تو دونوں کی طرف تھی کہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، پہلے اس کی باری پھر اس کی، وہ بھی چور ہے وہ بھی چور ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر مفادات تو مشترکہ بنتے ہیں کہ اب آپ کے پاس موقع ہے آپ مل کے ٹف ٹائم دیں پھر خان صاحب کو۔ وہ ٹف ٹائم تو پارلیمنٹ کے اندر دینا ہے نا، اس کا یہ مطلب یہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ مل کے ٹف ٹائم دے، مگر یہ الیکشن پہ پھر وہی بات کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ دونوں میں سے کوئی پارٹی بھی دوسرے کا کینڈیڈیٹ کیوں ایکسیپٹ کرے۔ مطلب اگر آپ نے یہی ایکسیپٹ کرنا ہے کہ پریزیڈنٹ کسی اور پارٹی سے بن رہا ہے تو پھر وہ پی ٹی آئی کا ہی صحیح، یا تو کیوں پی 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 ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ کیوں مانے، پی ایم ایل این پی 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 کا کینڈیڈیٹ کیوں مانے۔ یہ ہم سے لے کے آخری دن تک ملاقاتوں کو کیا مقصد تھا پھر؟ مقصد دیکھیں ملاقاتیں جو ہوئیں اس کے اندر وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی، یہ فضل الرحمان صاحب نے شروع کی، جو انہوں نے فوراً اے پی سی بلا لی تھی الیکشن کے دوسرے دن، اور اس دن بھی پی 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 سے کوئی نہیں آیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ فضل الرحمان صاحب کے زرداری صاحب سے ذاتی طور پہ کہا جاتا ہے کہ تعلقات بہت اچھے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کے ذاتی تعلقات سب کے ساتھ ہے۔ اچھا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ پل آؤٹ کیا پی ایم ایل این نے بوائیکاٹ سے، سو وہ وہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی، اور کیونکہ ان سب پارٹیز نے کہا کہ دھاندلی ہوئی تو اس کے بعد آئی تھنک ہم ایز کامنٹیٹرز بہت ایکسائٹ ہو گئے کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سسٹم، یا تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو ٹرن اوور کر دیں گے، یا پھر وہ یہ ہوگا کہ وہ دھاندلی پہ کوئی انویسٹیگیشنز کروا لیں گے، مگر اس کے لیے وقت چاہیے ہوگا نا انویسٹیگیشنز کے لیے۔ ہو سکتا ہے پارلیمنٹری کمیشن کے اوپر یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ تھوڑا سا پریڈکٹ کریں نا زاہد صاحب کہ اگلے 5 سالوں میں پھر کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بل آتا ہے جو کہ ان کے حساب سے کہ یہ عوامی مفاد میں نہیں ہے تو پھر ہمیں نون لیگ پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہوگی اور راستہ بلاک کر دے گی پی ٹی آئی کا کہ نہیں یہ نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اصولوں کی سیاست ہوگی ایسے میں کہ جب چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ساتھ کھڑے ہیں، ادروائز ایک دوسرے کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں؟ اصول کا نام مت لیا کریں، اچھا سیاست میں اصول کی بات نہیں ہے، اس سے اتنی سی بات ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کہ کسی پارٹی کے مفاد میں خلاف ہو تو پھر اس کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ کوئی ایسا بل آئے جس میں پورے جو ہے ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہو تو یقینی دونوں پارٹیاں مل بھی جائیں گی۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بل یا کوئی ایسے لا یا ایسے کچھ اور چیزیں ڈیبیٹ میں جس میں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے کوئی وہ باہمی ایک کوئی اس پہ اتفاق ہو جائے۔ دیکھیں جیسے الیکٹورل ریفارم تھا جو انہوں نے ایک سارے ایکٹس کو ملا کے الیکشنز کا ایک لا بنایا تھا، الیکشن 2017 غالباً، تو اس کے اوپر اس کے اندر تو پی ٹی آئی کی بھی رضامندی شامل تھی، انہوں نے بھی پروسیس میں پورے حصہ لیا کیونکہ وہ ان پہ تنقید کر رہے تھے۔ تو یہ تو نہیں کیا پی ٹی آئی نے کہ وہ رس کے بیٹھ جائیں اور کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ بات کرتے اور آپ دونوں خود ہی پاس کریں۔ امینڈمنٹ ایک سب سے بڑی مثال ہے
18th امینڈمنٹ جس میں یعنی ساری پولیٹیکل پارٹی جو بھی پارلیمنٹ میں موجود تھی سب نے اس وقت شاید پی ٹی آئی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھی، لیکن میں باقی تو ساری اس میں پی ایم ایل این بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، جے یو آئی بھی تھی، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اپوزیشن میں تو جتنے بھی تھی سب اکٹھے ہو کے تو کاز کو لے کے بڑے ایک چھوٹا سا بریک لے، تو بریک کے بعد ذکر ہوگا نندی پور کا جس میں احتساب عدالت میں ریفرنس دائر ہو گیا، 27 ارب کا نقصان قومی خزانے کو ہوا ہے، اور مرکزی ملزمان میں خان صاحب کے مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بھی شامل ہیں۔ کتنا بڑا امتحان ہے خان صاحب کے لیے، چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی میرے سے، پھر ہوگی میرے وزیروں سے۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ظاہر صاحب، نندی پور معاملے پہ ریفرنس دائر ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ کوئی اپوزیشن جماعت یہ مطالبہ کرتی کہ وکٹری سپیچ میں آپ نے کہا تھا کہ احتساب میرے گھر سے شروع ہوگا، بابر اعوان صاحب نے بہرحال مشیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، تو میرا خیال میں ایک اچھی روایت ہے۔ جو کلیم کیے تھے یا جو وعدے کیے تھے یا جو انہوں نے ایک طرح سے کہا تھا کہ ہم کریں گے، پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ سر اب دیکھیں مشیر کا استعفیٰ آ گیا، اس سے پہلے کہ خان صاحب خود مانگتے ان سے۔ نہیں، بات صحیح ہے کہ اچھی روایت ہے کہ اگر آپ پہ الزام ہے، جب آپ پہ ریفرنس فائل ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چارج شیٹ ہوتی ہے، تو اگر اس کے بعد بھی اپنے عہدے پہ برقرار رہتے ہیں تو پھر تو یعنی ہمارے یہاں تو روایت بہت ہی کم رہی ہے، لوگ وزیر اعظم کے عہدے سے نہیں استعفیٰ دیتے ہیں، تو یہ تو ایک اچھی نواز شریف کی بات کر رہے ہیں سر؟ میں نواز شریف صاحب کو اس وقت استعفیٰ دینا چاہیے تھا جبکہ ان کے خلاف، اور میرے خیال یہ لوگوں کی طرف سے یہ بات بھی آ رہی تھی، خیر اس کو چھوڑیں، لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ بابر اعوان صاحب کا میرا خیال یہ کہ خود پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے تھے اس پہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اچھی روایت ہے، لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے مجھے تھوڑا سا اس پہ تھا کہ دیکھیں بابر اعوان صاحب کے خلاف تحقیقات عرصے سے جاری رہی تھی، اور ان کے متعلق کئی چیزیں چھپ بھی چکی تھیں، تو میرا خیال یہ کہ زیادہ بہتر ہوتا کہ ان کو اس عہدے پہ لانا ہی چاہیے تھا، جبکہ میں خیال عمران خان صاحب کو بھی پتا تھا، ہر شخص کو پتا تھا کہ ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں۔ وہ تو علیم خان کے خلاف بھی چل رہی ہے سر، ادھر بھی چل رہی ہے، عمران خان کے خلاف بھی چل رہی ہے سر، ہیلی کاپٹر کیس کے اندر۔ لیکن یہ تھا کہ اس میں اب یہ بات ڈیبیٹیبل بھی ہے کہ جب آپ جب تک ریفرنس نہ ہو جب تک ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوڑا سا بننا چاہیے کہ جب آپ کے اوپر جو بھی چارج ہے اگر تو اس پہ کلیئر ہو جائیں اس کے بعد آپ عہدے پہ واپس آ سکتے ہیں۔ میرے خیال یہ ابتدا ہے، دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں بابر اعوان صاحب نے نیب کے چیئرمین کو فون کر کے کہا ہوگا کہ تسی تو خان صاحب دی گل نو زیادہ ہی سیریس لے گئے ہو، اتھوں ہی شروع ہو گئے ہو۔ لیکن آج کے دن ویسے عارفہ آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ والے بھی ذرا کافی افسوس مار رہے ہوں گے کہ 5 سال تھے ہمارے پاس، نندی پور کا معاملہ ہمارے دور میں بھی تھا، کاش تحقیقات کے عمل کو تیز کیا جاتا، ریفرنس ہمارے دور میں دائر ہوتے تو آج واہ واہ ہو رہی ہوتی، لیکن وہ 5 سال بڑے سکون سے گزرے، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ دیکھیں وہ تو اس وقت تو پی 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 ایم ایل این کی ایک انریٹن انڈرسٹینڈنگ تھی، اور شاید صحیح بھی تھی، کیونکہ وہ جس وقت آئے تھے پاور میں ان دونوں نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی اور اس کے بعد گفتگو کی تھی، اس کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم جیسے ماضی کے اندر استعمال کرتے رہے ہیں کرپشن کیسز ایک دوسرے کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کے لیے، اب نہیں کریں گے۔ اور آج بھی سیاسی مقدمہ تو نہیں ہے نا، یہ بے شک سیاسی مقدمہ نہ ہو، بٹ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج یہی جو ریفرنس ہے اگر بابر اعوان کی جگہ پی 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 یا پی ایم ایل این کے کسی کینڈیڈیٹ کے اوپر ہوتا یا ان کے کسی فارمر منسٹر پہ ہوتا، سب سے پہلے ہم گفتگو کر رہے ہوتے کہ دیکھیں یہ لگے گا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور فوراً جو پہلا کیس نیب کا آیا ہے وہ کسی پی 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 یا پی ایم ایل این ایک فارمر منسٹر کے خلاف، جبکہ اتنی بدمزگی بھی رہی ہے، تعلقات بھی خراب ہیں، تو ہوتا تو ہم یہ گفتگو کرتے۔ تو اب یہ کیونکہ بابر اعوان صاحب ہیں اور یہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہیں تو ہم تعریف کریں، نہیں تو یہ گفتگو بالکل یہاں دوسری ہوتی ہے۔ ایک اور تھوڑا سا میرا اس پہ وہ ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ الزام جو ہے یا جو ہے بابر اعوان سے 2009 سے چل رہا تھا۔ جی دیکھیں نندی پور کے اوپر، نندی پور کا مسئلہ جو تھا، اب یعنی خود مجھے تھوڑا سا بھی اس بات کا علم ہے کہ 2009 کی بات ہے، 10 کی بات ہے، تو وہاں پہ اس زمانے میں جو وابڈا کے اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز تھے
تو میں نے ایسے پوچھا کہ نندی پور میں کیوں ڈیلے ہو رہا ہے، تو جو بات بتائی تھی کہ جو ہے لا منسٹر جو ہے 8 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں. میں اس کی الزام ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں یہ چیز جو ہے اس کی بازگشت بہت پہلے سے جاری تھی، لیکن ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ اگر فرض کیجیے تھوڑا سا نظام جو اکاؤنٹیبلٹی کا جس کو کہتے ہیں یا جو لا انفورسمنٹ کا کہہ لیں وہ اگر ہوتا ہے تو یہ چیزیں اتنے عرصے تک انتظار میں نہیں پڑی ہوتی ہیں. نہیں دیکھیں پی 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 کے زمانے میں تفصیل تو مجھے نہیں معلوم، بٹ 2 چیزیں ہیں جس پہ آپ ان کو بہت کیا کہہ سکتے ہیں کہ قصور ٹھہرا سکتے ہیں ان کا. ایک LNG کے انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی، اس کے اندر آبویسلی کورٹ کا بھی بہت ہاتھ تھا، سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا، وہاں ڈیلے ہو گیا، انہوں نے پھر کہا اس کو آپ ریکنسیڈر کریں، اور وہ پھر فائل کبھی موو ہی نہیں ہوئی. اور جو نندی پور پہ ڈیلے ہوا کہ 5 سال بیٹھے رہے، کچھ سمجھ نہیں آیا کیا ہوا، اور پھر جب نواز شریف صاحب کی حکومت پاور میں آئی انہوں نے پھر اتنی جلدی کام کیا کہ جب انہوں نے اس کو انوگریٹ کیا تو وہ کچھ دنوں کے بعد پلانٹ بند ہو گیا کیونکہ انہوں نے اس کے اندر کوئی پتہ نہیں مشینری یا فیول کا پرابلم ہو گیا تھا. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو بہرحال بڑی اچھی ہے، دیکھنا شجیل امام احمد صاحب ایک میں نے نہیں کہا اچھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کہیں نیب کے ریفرنس کسی خلاف دائر کیا جا رہا ہے، کچھ اور کیا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے اچھے ہیں کہ شرجیل صاحب ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر علاج کروا رہے تھے، وہاں پہ وہ شہد اور زیتون کا تیل بھی استعمال کر رہے تھے، بٹ کسی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وکٹمائزیشن پہ میرے خیال میں بلیو نہیں کرتے، لیکن جو نون لیگ کی حکومت اور نون لیگ کے لوگ جو سر کہہ رہے تھے کہ چیئرمین نیب نے یہ حکومت نے تو نہیں ریفرنس فائل کیا نا، صحیح. اب مسئلہ یہ کہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے دور میں ہوتا تو تاثر یہ ملتا کہ شاید وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. لیکن جو بات سر کر رہے تھے نون لیگ والے کہ چیئرمین نیب ملا ہے پرائم منسٹر سے اور دیکھیں یہ کیا بات ہوئی، آج تو ان کو بھی جواب مل گیا نا کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں. ملنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بڑا ہلکا ہاتھ رکھے نہ کریں ہم، مطلب یہ ہے کہ اچھی بات ہوگی کہ جو ہے نیب جیسا ادارہ جو ہے ایک سیاست سے بالا تر ہو کے جو ہے وہ کام کرے تو اچھی بات ہوگی. لیکن اور آج آپ کو اظہار اس کا ملا نہیں ہے کہ کیا انہوں نے کہ نہیں ابھی اتنے ووٹ آف کانفیڈنس ہم ابھی دینے کو تیار نہیں، شاید صاحب آپ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد سیاسی دباؤ کی باتیں ہو رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر چکوال کا خط چیف سیکرٹری کو کہ وہاں کا MNA کے جو PTI سے تعلق جن کا ہے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پٹواریوں کے تحصیلداروں کے تبادلے ان کی مرضی سے ہوں گے. یہ بھی ایک اور بڑا امتحان ہے، اس پہ عارفہ اور زید صاحب کیا کہتے ہیں، خان صاحب اس پہ کیا کرنے جا رہے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد. ایسے مضبوط ادارے بنا دیں گے، وہ سب سے زیادہ چیک رکھیں گی جو گورنمنٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان پہ چیک رکھے گی، عمران خان کے وزیروں پہ رکھے گی. شو میں آپ کو خوش آمدید. زید صاحب یہ جو پٹواری اور تحصیلدار اور قانون گوؤں کے جو تبادلے ہیں یہ کوئی میرے خیال میں نئی بات تو نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بیوروکریسی MNAs کو MPs کو فیسلیٹیٹ کرتی رہی، ان کی باتیں مانتی رہی ہے. لیکن اب کی بار اگر کچھ کہا بھی گیا، جیسے چکوال کے DC نے خط لکھ دیا، اس طرح بھاول نگر کے DCO کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ نصرت درشک صاحب وہاں سے جو MNA ہیں PTI کے، ان کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ بارڈر سیکورٹی فورس کے جو اہلکار تعینات ہوں گے ان کی مرضی سے ہوں گے. یہ بنیادی طور پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے بیوروکریسی کی طرف سے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ہے، یا جو خان صاحب نے کہا ہے کہ سول سروس ریفارمز بھی لے کے آ رہے ہیں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ریئیکشن اس کے خلاف بنیادی طور پہ؟ دیکھیں ایک بات، اس کو تھوڑی سی آواز مل گئی ہے. پہلے تو آپ کا سسٹم جو چلتا تھا وہ تو اسی پہ چلتا تھا کہ MNA MPA جو ہیں وہ اپنے علاقے میں ایک لحاظ سے بادشاہ ہوتے تھے. ان کی مرضی سے پولیس کے تھانے دار تبدیل ہوتے تھے، اپنی مرضی کے SP لگتے تھے. وہ طاقت کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا یہی چیزیں کہ آپ کس طرح سے قابو کرتے ہیں، جو سسٹم کو کس طرح سے ہوتے ہیں، پھر اپنے لیے استعمال بھی کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب PTI نے یعنی اسی چیز کو جو ہے کیا اس ٹائپ کی ہونی چاہیے، کوئی سیاسی پریشر نہیں، تو پھر تو ایک چیز انلیش ہوتی ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ اچھی باتیں اگر اس قسم کی آ رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب حکومت چلانی ہوگی تو وہ کس حد تک اس چیز کو الاؤ بھی کرتے ہیں. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. بالکل ٹیسٹ ہے، کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے کہ جیسے الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں وہ ہر الیکشن سے پہلے پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں اور جیتنے والی پارٹی پہ جاتے ہیں، اور وہ ہم سب نے کتنے الیکشنز کے اوپر دیکھا. بٹ جب PTI کی یہ پالیسی بنی تو زیادہ شور مچا، کیونکہ انہوں نے اس بات کی اتنی تنقید کی ہوئی تھی اور انہوں نے ہم سے اتنے وعدے کیے ہوئے تھے
کہ obviously we hold them up to a higher standard. اور اب بھی یہی کیس ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب نے ہمیں اتنی مرتبہ بتایا ہے کہ وہ کے پی میں کر چکے ہیں ڈی پولیٹیسائز پولیس کو، اور وہ پنجاب میں یہ اب کریں گے، کہ ان کی حکومت میں چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی جو ہے وہ بہت بڑا بنے گا. اور شاید یہ ان کے ساتھ تھوڑی زیادتی بھی ہے، مگر یہ ہونا ہے. وی ہیو ٹو ہولڈ دیم ٹو اے ہائر اسٹینڈرڈ، کیونکہ انہوں نے ہمیں خواب دکھائے ہیں. پی ایم ایل این نے تو کبھی وعدہ بھی نہیں کیا نا، جھوٹے منہ بھی نہیں کہا کہ ہم ڈی پولیٹیسائز کریں گے. خان صاحب اس معاملے کا بھی نوٹس لیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھو یہ اب ان کے ہاتھ سے باہر ہے. جب آپ اتنے وعدے کرتے ہیں ایک عوام میں اندر ایک یہ چیز پیدا کرتے ہیں، آپ سول سرونٹس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی دباؤ نہیں آپ برداشت کریں، تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عارفہ کہ آپ کے پی میں تو کر سکتے ہیں تمام چیزیں، اصل مسئلہ جو آتا ہے پنجاب میں جو نوکر شاہی ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سسٹم پیٹرونیج کا سسٹم جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے. اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب پولیس کو جو ہے وہ کیسے ریفارم کرتے ہیں. بٹ اب یہی ہے نا کہ اب وی ول، اور یہی بیوروکریسی میں سے عارفہ پپو پٹواری چودھری نثار صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسلم تحصیلدار ان کی مرضی سے لگایا کرتے تھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا. اب چکوال کے ایم ایل اے کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے. پی ایم ایل این والے خود نہیں، انہوں نے تو کبھی جھوٹے منہ ہم سے کہا ہی نا کہ ہم کریں گے، تو پھر ہم ان سے کیا وہ امید رکھیں؟ جس نے امید دلائی ہے تو پھر آبویسلی ان سے. اگلے دن عمران خان صاحب سنا ہے لاہور گئے ہیں، وہاں انہوں نے بیوروکریسی سے بھی گفتگو کی، اور انہوں نے وہاں کہا ہے کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کی پولیٹیکل انٹرسٹ کیا ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ نے کس کے ساتھ کام کیا، میں آپ کی فیوچر پرفارمنس جج کروں گا. تو اب بیوروکریسی بھی تو ان کو ایک بہت ہائی سٹینڈرڈ سے جج کرے گی نا، اس قسم کے وہ وعدے کر کے آئے ہیں. یقینی طور پر جس طرح کے کلیمز اور دعوے کیے ہیں خان صاحب نے، اب امتحان ہے کہ کیا واقعی پریکٹیکلی ان کو ثابت بھی کرتے ہیں کہ ہاں سیاسی دباؤ کوئی نہیں ہوگا، وہ پولیس ہو، بیوروکریسی یا کوئی اور ادارہ، اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے اور ان کی کارکردگی کو ہی بنیاد بنا کے ان کے خلاف کوئی فیصلے کیے جائیں گے. آج کے شو میں اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.